बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। उस शख्स के लिए जिसे मौत खींचकर इमरान खान के लॉन्ग मार्च में ले गई और वो अपने बच्चों के सामने हालत हकीकी से जा मिला। खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, अल्लाह का शुक्र है खान साहब बच गए। और इस वाक़े की गूंज जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई दी है, इसलिए कि वो एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। लेकिन उन पर कातलाना हमले के बाद कई सवालात जो है वो इस वक्त ज़ेर गर्दिश है। मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं। खान साहब पर कातलाना हमला किसने किया, हमला आवर जो है वो पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कि इसलिए कि हमलावर का जो बयान है, एक तो उसके हवाले से तहरीक इंसाफ के लोग खासकर इस बात पर शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं कि इतनी जल्दी कातिल का बयान या हमलावर का बयान कैसे आ गया। और ये बयान पहले से प्रिपेयर्ड लगता है, और हमलावर का जो स्टेटमेंट है उसमें भी दो तीन चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं। ये सब बातें आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ आम सवाल मैं आपसे जो इस केस के हवाले से हैं वो शेयर करूँगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला फिशी है, मशकूक है। तो इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब के कंटेनर के करीब फायरिंग हुई है, और उस फायरिंग के नतीजे में कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, और एक शख्स मुअज़्ज़म की हलाकत हुई जो पीटीआई का कारकुन था, जो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर खान साहब का दीदार करने आया था या उनके जुलूस में शामिल था या जो भी था। ये वाक़या जो है वो जुमेरात की सपहर तकरीबन 4:02 पर पेश आया, जब खान साहब कंटेनर के ऊपर सवार थे और उनके बाएं जानब से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, और तमाम लोगों ने उस जानब देखा तो एक शख्स के हाथ में पिस्तौल था और उसको दूसरा शख्स रोकने की कोशिश कर रहा था। और पिस्तौल वाला हाथ जैसे ही दूसरे शख्स ने उसको पकड़ा, नीचे आया तो उससे एक गोली चली जो कि एक दूसरे शख्स को, जो कि हमलावर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको लगी और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मौज़म ने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ, वीडियोस में आपको नज़र आ जाएगा, बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं उनकी, बहुत सारी तस्वीरें चल रही हैं। तो उसकी मौके पर हो गई हलाकत। लेकिन जो पीटीआई की क़यादत के इब्तदाई बयानात थे उसके मुताबिक हमलावर की फायरिंग से इमरान खान साहब की टांगों पर लगी गोलियां, और चूँकि उस वक़्त हमलावर को इंटरसेप्ट किया पीटीआई के कारकुन ने, इब्तिसाम ने, जो कि इस वक़्त पीटीआई की नज़रों में हीरो है, हमारी नज़रों में भी हीरो है, जिसने भी ये काम किया। यानी उसने वो साजिश जो कि खान साहब के जुलूस में कत्लेआम की साजिश थी, या बहुत सारी लाशें गिराने की साजिश थी, या इमरान खान को मारने की साजिश थी, उसको तो नाकाम बना दिया। ये बात भी सबको मालूम है कि खान साहब के लॉन्ग मार्च को खूनी लॉन्ग मार्च कहा जाता है, और इसके हवाले से खुद उनकी जमात के एक बहुत ही सरगर्म रुकन और साबिक वजीर सेनेटर फैसल वाडा प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि बहुत सारी लाशें गिराने का मंसूबा है, और इस वजह से वो खान साहब को लॉन्ग मार्च से रोकते भी रहे। अब उन्हें इस बात का ज़्यादा पता होगा कि ये मंसूबा किसने बनाया, नंबर वन। नंबर टू ये कि चूँकि ये वज़ीराबाद एक ऐसी जगह है जो कि चौधरियों का इलाका है, गुजरात के करीब ही है, और वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब की जुडिक्शन है, कह लें कि चौधरियों का वोट बैंक है, और उनके करीब पड़ता है। तो पहली बात ये कि पंजाब हुकूमत का के इलाके में ये वाक़या हुआ है। पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी खान साहब को सिक्योरिटी देना, तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। पंजाब हुकूमत को, पंजाब पुलिस को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नंबर वन। नंबर टू, इस वाक़े के बारे में पंजाब हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, पंजाब पुलिस ने, कि जी हमने खान साहब को बता दिया था जी कोई ख़तरा है। और ये बात पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी ने भी बता दिया कि मैंने पहले बता दिया था कि खान साहब पर हमला होगा और वज़ीराबाद में होगा। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी कड़ियाँ जो है वो मिलानी चाहिए, और वो सब लोग जो इस वाक़े के हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको ज़रूर इसके अंदर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इब्तदाई तौर पर ये बताया गया हमें कि खान साहब पर जो फायरिंग हुई है वो उस शख्स ने की जिसको पकड़ने की कोशिश की गई। उसकी एक बुलेट जो है वो उस जगह लगी। खान साहब कंटेनर के ऊपर जब खड़े होते तो उनके सामने कोई बुलेट प्रूफ शीशा नहीं है, कोई शील्ड नहीं है, और पब्लिकली वो जाते हैं, और जो फायरिंग करने वाला शख्स है वो समझ लें कि वो 45 के एंगल पे है, और यहाँ सामने कंटेनर चल रहा है, और यहाँ से मैं फायरिंग करता हूँ तो गोली जो है वो राइट लेफ्ट दाएं बाएं किसी जगह हिस्से पे लग सकती है। लेकिन जो गोली दिखाई गई, मैंने बहुत सारे चैनलों के ऊपर देखा कि जो खान साहब जिस
کنٹینر پر کھڑے ہیں، وہاں پہ لوہے کا اوپر ایک بڑی موٹی چادر لگائی گئی ہے جس کے سہارے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اسے آپ ریلنگ کہہ لیں، اسے آپ پروٹیکشن وال کہہ لیں، جنگلہ کہہ لیں. جنگلہ نہیں ہے لیکن وہ اسی طرح کا ایک بنایا گیا. اس کے سامنے اسپیکر ہوتے ہیں اور وہاں خاص صاحب کے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اس واقعے میں مجھے کوئی سیکورٹی گارڈ وہاں کھڑا ہوا نظر نہیں آیا. یہ ان کی سیکورٹی کا بیان ہے کہ یہاں پہ سیکورٹی ہوتی ہے. یہ پہلی لیئر ہوتی ہے. دوسری لیئر میں خاص صاحب کے آگے لوہے کا وہ پوری چادر ہے اور اس کے بعد خاص صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے ایک اور سیکورٹی کی لیئر ہوتی ہے. تو یہ فائرنگ میں ایک ہی گولی دکھائی گئی اس چادر کے آر پار ہوتے ہوئے. تو یہ واقعہ جو ہے اس کے بعد بتایا گیا جی خان صاحب کو گولی لگی ہے. گولی جو ہے فیصل جاوید کی جو ہے وہ گال کو چھوتی ہوئی چلی گئی ہے. اور ان کا جب میں نے زخم دیکھا تو وہ بالکل اس طرح کا نہیں ہے کہ جس طرح انہیں کوئی گولی لگی ہو. یقینی طور پر وہ جس تیزی سے جھکے ہیں جب فائرنگ ہوئی ہے تو اس جھکنے کے نتیجے میں کسی چیز سے ان کا گال ٹکرایا ہے. وہ لوہے کی چادر ہے، وہ کوئی کونا ہے، وہ کوئی چیئر ہے، کوئی اور. کیونکہ تیزی سے جب انسان جھکتا ہے تو وہ سر یا ماتھا ٹکرا جاتا ہے. جس طرح بے نظیر کے قتل کی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جس طرح وہ اپنا وہ سن روف کھول کے گاڑی سے باہر آئی تھی اور اس کے بعد وہ جب فائرنگ ہوئی اور تیزی سے نیچے گری، نیچے جھکی تو وہ ہینڈل ان کو لگ گیا تھا گاڑی کا جس گاڑی میں وہ سوار تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی. یہ ابتدائی سٹیٹمنٹ تھا. کچھ اسی قسم کا ملتا جلتا واقعہ ہے. اب یہ خان صاحب کی اسیسینیشن کی کوشش تو ہے. اب یہ کوشش کے پیچھے کون ہے، یہ ہے سب سے بڑا معاملہ، اور یہ سب سے بڑا ہے فشی پوائنٹ کہ کون ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوال ہیں اور اس پہ تفتیش ہو رہی ہے اور جو ہے تفتیش ہوگی. لیکن ملزم کو پکڑا گیا. ملزم نے پکڑتے یہ بیان دیا. اس نے 3 باتیں کی. اس نے کہا جی کہ کیوں مارا، اور مارنے کا سوچا کیسے، اور مارنے کے لیے اس نے کیا کیا، اور ٹارگٹ کون تھا. اس نے کہا جی میں نے اس لیے مارا کہ یہ اذان کے ٹائم سپیکر چلاتے تھے. تو یہ مذہبی انتہا پسندی کا ایک اس کے اندر ایلیمنٹ آ گیا کہ جی کوئی شخص شاید اس وجہ سے خان صاحب کو اٹیک کر رہا ہے کہ وہ مذہبی جنونی ہے. تو مذہب کا ٹچ اس کے اندر ڈالا گیا ہے. یہ کس نے ڈالا، اس کی اپنی پلاننگ ہے. دوسرا اس نے کہا جی میرے پیچھے کوئی نہیں ہے. تیسرا اس نے کہا جی میں نے جب لاہور سے عمران خان صاحب نکلے تو انہیں مارنے کا پلان بنا لیا تھا. تو یہ 3 باتیں پولیس نے بڑی تیزی سے اس کو گرفتار کیا، اس کا بیان ریکارڈ کیا، اور یہ بیان وائرل کیسے ہو گیا جبکہ یہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں تھا. اس میں وفاقی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ وفاق کے زیر اثر وہ پولیس کی سیکورٹی تھی، نہ ہی کوئی ان کی طرف سے کوئی یہ آیا کہ یہ بیان ریکارڈ کر کے چلایا جائے. تو تحریک انصاف والے اب بھی اس طرح بیہیو کریں جیسے یہ سارا کچھ یعنی پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت ہے، اور جو پولیس ہے وہ ساری رانا ثناء اللہ کے ماتحت ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ شہباز شریف کی دور حکومت میں پنجاب کے اندر ہوا. اس قسم کی جو ایک یعنی تاثر دیا گیا، اس کے بعد پھر فطری طور پہ تحریک انصاف کے لوگوں میں اشتعال آنا لازمی تھا، اور پھر وہ جگہ جگہ اس کے اوپر ہنگامے بھی ہوئے ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی کوئی اپنی پلاننگ ہے، لیکن جس نے بھی یہ پلان کیا ہے اس میں یہ بڑا بھونڈا پلان کیا ہے. اور یہ اس کے اندر کوئی جو خان صاحب کے حمایتی چینل ہیں اور مخالف چینل ہیں وہ سب مل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی حملہ آور ایک نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر کسی نے کسی چھت سے سامنے سے یا بلڈنگ سے فائرنگ ہوئی یا 3 اطراف سے فائرنگ ہوئی، برسٹ مارے گئے، تو برسٹ مارے گئے، فائرنگ ہوئی، حملہ ٹارگٹ سامنے ہے. اگر سامنے سے کوئی فائرنگ کرتا ہے، کوئی رائٹ سے فائرنگ کرتا ہے، کوئی لیفٹ سے فائرنگ کرتا ہے، 3 اطراف سے فائرنگ کے باوجود خان صاحب کو ایک گولی ان کی دائیں ٹانگ پہ لگتی ہے. سامنے کی پوری جو ونڈ سکرین ہے لوہے کی وہ خالی ہے، اور عمران اسماعیل کو بھی گولی لگ گئی ٹانگوں میں، اور فیصل جاوید کو بھی گولی لگ گئی، اور بہت سے لوگ اور زخمی ہو گئے. کوئی اور بھی چٹھا صاحب کا بیٹا ہے وہ بھی وہاں پہ زخمی ہوا ہے. تو یہ ابتدائی طور پہ بہت ساری چیزیں. پھر خان صاحب کو گولی لگتی ہے، کہا جاتا ہے جی قاسم سوری صاحب کہتے ہیں دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں. تو انہوں نے فوری طور پر انیشل اسٹیٹمنٹ دے دیا، لیکن خان صاحب اپنی دونوں ٹانگوں پہ چلتے ہوئے باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھے. ان کی دائیں ٹانگ پہ پٹی لپیٹی ہوئی تھی، اور پھر ان کو بذریعہ روڈ ایمبولینس کے ذریعے یہ گاڑی میں ڈال کے لاہور کے شوکت خانم ہسپتال میں پہنچایا گیا. ان کو وہاں کسی مقامی ہسپتال میں داخل کیوں نہیں کرایا گیا؟ وہاں پہ ابتدائی طور پہ ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی پنجاب حکومت نے یا ڈاکٹروں کی کوئی ٹیم وہاں پہ پہنچ کے کوئی سٹیٹمنٹ کسی کی طرف سے نہیں آیا. متضاد سٹیٹمنٹ آتے رہے پی ڈی آئی کی طرف سے، اور یہ معاملہ وہیں سے مشکوک ہونا شروع ہو گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو میں 3-4 لوگوں کے بتاؤں
عمران شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی کہ خان صاحب کے گھٹنے میں گولی لگی ہے، اور یاسمین راشد نے کہا کہ جی خان صاحب کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں، عمران اسماعیل نے کہا کہ جناب پاؤں میں گولی لگی ہے، تو سب، اور قاسم سوری کا میں نے کو بتا دیا، انہوں نے کہا جی دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں۔ تو اب یہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالنا، مردہ گھوڑا کہا جا سکتا ہے، لانگ مارچ ایک مردہ گھوڑا، اس میں کم از کم اس واقعے کے بعد جان آ گئی ہے۔ تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ خان صاحب پر حملے کا بینیفیشری کون ہے۔ کیا یہ حملہ حکومت کے مفاد میں تھا کہ وہ خان صاحب کے اوپر اٹیک کرتی، اور جو ہے وہ پورا ان کا جو فین فالوئنگ ہے، جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے، وہ اشتعال میں آتا، اور پھر وہ کچھ ہو جاتا جس کی خان صاحب پریڈکشن کیا کرتے، یہ ملک سری لنکا بن جائے گا، لوگ لوگوں گھروں میں گھس کے ماریں گے، جیسے اب بھی لوگ کسی جگہ کسی شہر میں نکلے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، اور ان کو روک کوئی نہیں رہا۔ روکے گا کون؟ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، کراچی میں شارع فیصل بند کر دی گئی ہے، تو احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج ہونا چاہیے، مذمت بھی اس واقعے کی ہونی چاہیے، سارے مل کے مذمت کر رہے ہیں، لیکن میں نے چونکہ ٹائم لیا ہے اس کو کرنے کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی جائے، لیکن یہ معاملہ پورے کا پورا فشی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب تحریک انصاف والے سپریم کورٹ سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے نا کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج تحقیقات کرے، تو جو بھی ہے، جس نے بھی تحقیقات کرنی ہے، پنجاب حکومت کو سب سے پہلے تو اس پہ انیشیٹو لے کے تحقیقات کرانی چاہیے، اور پھر یہ باقی کے عوامل کو دیکھنا چاہیے کہ کیا حملہ آور ایک تھا یا حملہ آوروں کی تعداد ایک سے زیادہ تھی، خان صاحب پر کیا 3 اطراف سے حملہ ہوا، اور اگر 3 اطراف سے حملہ ہوا تو کیا یہ وہی 9mm کا پستول تھا جو ملزم سے برآمد ہوا ہے، یا یہ کوئی اور تھا، کوئی برسٹ مارا گیا۔ میں شہزاد بٹ کو سن رہا تھا، جی این کے بیورو چیف ہے، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا جی برسٹ مارا گیا، اور وہ چونکہ لاہور کے مقامی رہنے والے ہیں اور ان کو اسلحے سے تھوڑی بہت واقفیت بھی ہے، ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ کوئی 30mm کی کوئی ہوتی ہے چھوٹی موٹی سیمی سٹین گن یا پسٹل، جس میں 12-13 گولیاں اگر ڈالی جائیں چیمبر میں تو بیک وقت فائر ہو سکتی ہیں۔ تو ویڈیو میں تو نظر آیا کہ وہ کوئی ایک فائر اس نے کیا، اور پھر وہ جو اس کا ہاتھ نیچے کیا تو ایک فائر وہاں چلا جو کہ اس معظم کو لگا بیچارے کو، جو کہ شاید اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ اس کو 2-3 بچے تھے جو بعد میں بھاگنے کی بجائے اپنے باپ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے باپ کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، جو کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ ویڈیوز موجود ہیں، میں جتنی بات کروں گا وہ ویڈیوز کے اور وہ جو ایویڈنس وہاں پہ اکٹھا ہوا ہے اس کے بہا پہ کروں گا۔ کچھ چیزیں آپ کو ہم نہیں دکھا سکتے، یوٹیوب کی ایک پالیسی ہے وائلنس کو نہ دکھانے کی، تو اس لیے میں نے آپ کو کچھ چیزیں نہیں دکھا سکتے، لیکن اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے جب لاہور میں ان کو لایا گیا ہے عمران خان صاحب کو، اور پھر ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ ان کے مشیر صحت بھی رہے ہیں، منسٹر لیول پہ رہے ہیں، اور شوکت خانم کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دیا جی کہ ابھی چھرے نکالنے کی کوشش کرے۔ اب یہ کون سی گولی ہے جس کے چھرے ہوتے ہیں؟ مجھے تو یہ جو پسٹل ہوتا ہے اس کی تو گولی کے چھرے نہیں ہوتے، یہ تو سیدھی ایک گولی ہوتی ہے جو کہ جسم میں پیوست ہوتی ہے اور نکال لی جاتی ہے۔ چلیں، انہوں نے کہا جی ابھی بتا نہیں سکتے، اور ابھی انہوں نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ ایکس رے میں گولی کے کچھ حصے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان کا اسٹیٹمنٹ ہے، پھر انہوں نے کہا جی گولی چھو کر گزر گئی ہے، تو ابھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن چونکہ اب خان صاحب کا لانگ مارچ ظاہر ہے، اس پہ وہ خان صاحب نے تو اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی جاری رہے گا، کیونکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو ان کو یہ بیان دینا بنتا تھا کہ موٹیویشن اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا، اور اللہ نے ان کو زندگی دی ہے اور وہ دوبارہ لانگ مارچ میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو اس واقعے کا جو ایویڈنس ہے، یعنی جس کنٹینر پہ فائرنگ ہوئی ہے اس کنٹینر کو پولیس تحویل میں لے گی، اور وہ کنٹینر سیل کر دیا جائے گا، اور وہ جو جائے وقوع ہے وہ بھی سب کچھ اس کے اوپر اب اس کا ایگزامن ہوگا۔ تو لانگ مارچ کے لیے جو کنٹینر تھا وہ تو دستیاب نہیں ہے، تو اب خاص اب کسی بھی طریقے سے لانگ مارچ کریں یا کسی اور طریقے سے کریں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اسٹیٹمنٹ ہے نا، وہ تو سیدھے وہ رانا ثناء اللہ کا نام لے رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی تھی کہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اور پھر اسد عمر صاحب نے کہا جی میری طرف سے، عمران خان صاحب نے کہا میری طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، تو عمران خان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ان 3 لوگوں پر یقین ہے جنہوں نے کرایا ہے، یعنی خان صاحب نے اپنے 3 لوگوں کا نام لیا ہے، ان میں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، اور تیسرے بھی مجھے پتہ نہیں کس کا نام وہ لیتے ہیں، اسد عمر صاحب، لیکن وہ کہتے ہیں جی میرے پاس اطلاعات تھی کہ مجھ پر حملہ ہوگا، یہ عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان کا اسٹیٹمنٹ جو اسد عمر نے جاری کیا،
انہوں نے کہا جی مجھے اطلاع تھی کہ میرے اوپر اٹیک کیا جائے گا، تو اس لیے میں 3 لوگوں کا نام لیتا ہوں، ان تینوں لوگوں کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ تو اگر ان کو نہیں ہٹایا جائے گا تو ملک گیر احتجاج ہوگا۔ تو اب یہ مطالبہ انہوں نے کس سے کیا ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان تو خود پرائم منسٹر ہیں، ان کو کس نے ہٹانا ہے؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو ہٹایا جائے، ورنہ بڑا سخت احتجاج ہوگا اور بڑا وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبے پہ عمل نہ کیا گیا تو ہم احتجاج کی کال دیں گے، ہم FIR کٹانے جا رہے ہیں 3 لوگوں پر، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ سمیت 3 افراد پر۔ سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اور میاں اسلم اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہاف پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفارمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر میرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے، اور وہ 3 لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں، وہ رانا ثناء اللہ ہیں، اور وہ میجر جنرل فیصل۔ یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفارمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے، اور اگر ان کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر احتجاج ہوگا، اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان 3 لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا۔ 3 بندوں کا کوڈ کر دیا خان صاحب نے، جن میں شہباز شریف پرائم منسٹر کو اکیوز قرار دے دیا، ابھی بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر ابھی کسی اس کے، اور ملزم خود کنفیشن سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میں ان سے، مجھے پسند نہیں عمران خان صاحب۔ تو میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ عمران خان صاحب کو اسی وجہ سے پسند نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی اور مذہبی تقریب ہو رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ محرم کے ایام تھے یا کوئی اور مواقع تھے، تو خان صاحب کے جلسے جلوسوں میں، لانگ مارچ جو بھی ہے، ان میں میوزک بھی چلتا رہا ہے، گانے بجانے بھی ہوتے رہے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ یار کم از کم ان کو مذہبی جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ تو میں ان کو تو جانتا ہوں، اور لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعی جو شخص ہے، یہ تو شکل سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی دیندار ہے، کوئی نمازی پرہیزگار ہے، کوئی اس کو اس قسم کی تکلیف ہوگی، یہ کوئی چرچ سی نشئی لگتا ہے۔ اور ایئر وائی والوں نے جو خبر دی ہے وہ کہتے ہیں اس کا نام ہے نوید ٹھواں، اور یہ رہنے والا ہے وہیں کا کوئی، اور یہ رہنے والا ہے سودرا کا، اور اس کے پاس سے 9mm پستول ملی اور 3 خالی میگزین ملے ہیں، اور یہ ان کی جو کاسٹ بتائی گئی ہے وہ ارائی ہے۔ یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کام کیوں کیا ہے؟ ہاں یہ سر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان، اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی، میں نے اس کو مار دیا، مارنے کی کوشش کی، پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں، صرف اور صرف عمران خان کسی کو۔ یہ تم نے کیوں یہ سوچا؟ یہ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ڈیک لگا کے شور کر، نہیں، یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا، اچانک فیصلے کیے یا پہلے؟ اچانک فیصلہ کیا، دن سے، صبح سے، جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے یہ سازش سوچی جس سے لاہور سے چلا کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے۔ نہیں، تمہارے پیچھے کون ہے جس سے یہ سب؟ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں الحمدللہ تو اسد عمر صاحب نے جو تیسری شخصیت کا نام لیا ہے وہی ہے جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ XYZ، وہ کہتے ہیں ڈرٹی ہیری جب سے اسلام آباد آیا ہے، تو اب وہ باقاعدہ نام لے رہے ہیں خان صاحب کے حملے میں ملوث ہے۔ تو براہ راست انہوں نے یعنی ملکی ادارے کے اوپر بھی الزام لگایا، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد پھر پشاور میں ادارے کی ایک اہم شخصیت کے گھر کے باہر بھی مظاہرہ کیا گیا، احتجاج کیا گیا۔ تو وہ جو سازش ہے نا، سب سے بڑی سازش وہ تو ہے اس ملک کو آگ میں دھکیلنے کی کوشش۔ اگر آپ اس واقعے کو سملر دیکھیں بے نظیر بھٹو کے کیس کے ساتھ، تو بے نظیر بھٹو کو جو تھریٹس تھی وہ بڑی واضح تھی۔ بے نظیر بھٹو کو تھریٹس تھی طالبان کی طرف سے، اور جو بیت اللہ محسود ہے ان کی طرف سے واضح طور پر ان کے قتل کے فتوے جاری کیے گئے تھے۔ پھر ان کے اوپر جو اسیسینیشن کا اٹیک کراچی میں ہوا جب وہ واپس آئی تھی، تو ایک بہت بڑا بم بلاسٹ تھا جس میں میک شور کیا گیا کہ ان کی کیجویلٹی ہو، تو اس میں 150 سے زائد پیپل پارٹی کے لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ جب کسی کو مارنے کا ارادہ ہو تو پھر اس سطح پر لوگ پلاننگ کرتے ہیں، پھر
لیاقت آباد راولپنڈی میں جب وہ جلسہ کر کے نکلی تھی تو ان پر اسی طرح 3 اطراف سے فائرنگ کی گئی تھی اور باقاعدہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور اس میں وہ بچ نہیں پائی تھی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر کسی کو سیسینیٹ کرنا ہو تو یہ اس واقعے کے اندر جو بہت یعنی مشکوک سی بات ہے. 6-7 لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں گولیاں لگی ہیں اور ایک بندے کے پاس ایک ریوالور ہے اور وہ گولی چلا رہا ہے. اور وہ بھی جب کوئی بھی شخص اسی بھیڑ کے اندر گولی چلائے یا پٹاخہ پھوٹ جائے تو بھگدڑ مچنا فطری ہے. تو بھگدڑ تو مچ گئی اس کے بعد, لیکن وہ اس کے ہاتھ میں واقعی پسٹل تھا اور وہ گولی چلی بھی. ایک ہوائی فائر ہوا, ایک اس موزم کے پیٹ میں لگی جو جامک ہو گیا, لیکن باقی فائرنگ کس نے کی, وہ کہاں سے گولیاں آئیں اور پھر وہ گولیاں آئیں بھی کہ نہیں آئیں. جو پہلا برس تھا کیا وہ ہوائی فائر تھا, کیا وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے تھا جی کہ کنٹینر کے اوپر فائرنگ ہو گئی ہے, اور واقعی پھر اس وقت موقع پر ایک اور شخص بھی موجود تھا جو وہ بھی سی ارادے میں آیا تھا, کیا وہ کوئنسیڈنس تھا, یہ پلان کے تحت آئے تھے کہ وہ بھی مارنے آیا تھا اور ایک اور مارنے کی پلاننگ ہو رہی تھی. اور پھر یہ جو برس چلا اس نے پھر جو سامنے کھڑے لوگ تھے ٹارگٹ, اگر ایک گولی لگی ہے تو باقی جو برس کی گولیاں وہ کہاں گئیں؟ چھرے لگے جی کہ مطلب بندوق والی کوئی پٹھانوں کی غبارے پھاڑنے والی بندوق تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے کوئی گولیاں لگی. تو بہت سارے سوال ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. پھر واقعے کے فوری بعد اس کی ویڈیو کا سامنے آنا ملزم کی, اور پھر 2 گھنٹے بعد خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ جی مجھے 3 لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے, میرے پاس اطلاعات تھی. بھائی اطلاعات تھی تو آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے بندوبست کیوں نہیں کیا؟ ان اطلاعات کے بعد آپ سینہ تان کے پبلک کے اندر گھوم رہے ہیں. تو کچھ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو سن رہا تھا, وہ کہتی ہے جناب پوری سیکورٹی ہوتی ہے, خان صاحب کی گاڑی کے اوپر کوئی پولیس اہلکار نہیں ہوتا, ان کی اپنی سیکورٹی ہے. آس پاس پنجاب حکومت کی گاڑیاں ضرور پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہیں, ان کی کنٹینر کو بم پروف سکواڈ وہ چیک کرتا ہے, اس کے علاوہ ان کے کنٹینر کو اور سیکورٹی کی جو ٹیمیں ہیں وہ سب کلیئرنس دیتی ہے. تو خان صاحب اس کے کنٹینر کے اوپر سوار ہوتے ہیں. تو اتنے سیکورٹی میجر لینے کے باوجود پھر اس قسم کا واقعہ ہونا اور پھر اس میں ایک عام سے شخص کا ملوث ہونا, یہ بہت سارے سوال جو ہے نا ان کے جواب جو ہے درکار ہے کہ واقعہ ہونے کے صرف چند گھنٹے کے بعد ہی آپ, بلکہ اگلے ہی لمحے آپ کہتے ہیں جناب کہ یہ فلاں نے کیا ہے اور آپ کو پہلے سے اس کا علم تھا. پھر لوگ تو یہ کہیں گے نا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. تو یہاں پہ پوری دال ہی کالی والا سین لگتا ہے. اب یہ دال ادھر سے کالی ہے, ادھر سے کالی ہے. خاص طور سے جن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا, پچھلے کئی دنوں سے وہ فیس سیونگ کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب میں نہیں کہتا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خان صاحب کا پلانڈ ایک اٹیک ہے, میں یہ نہیں کہتا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ حکومت کا پلانڈ اٹیک ہے, لیکن جنہوں نے بھی یہ کیا, یہ جو کچھ بھی ہوا وہ اتنے بھونڈے طریقے سے ہوا ہے کہ جو اس کے اصل مقاصد مجھے لگتا ہے کہ وہ پورے نہیں ہوئے, لیکن ایک مقصد پورا ہو گیا کہ ملک کے اندر آگ لگانے کی کوشش جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک لوگوں کے جذبات کو جو اشتعال دلانا تھا وہ اس میں ہو گیا. بینیفیشری اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ ہوں گے جن کے جلسے میں, جن کے لانگ مارچ ناکام تھے, جن کے پاس پبلک وہ گیدرنگ نہیں تھی. تو پھر ان کو تو اب خان صاحب نکلیں گے تو اب تو ظاہر ہے لوگ غصے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے, توڑ پھوڑ بھی ہوں گے, پھر سامنے جو آئے گا اڑا کے رکھ دیں گے. تو اس کی جو تحقیقات ہے وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے ہونی چاہیے, اور بجائے الزام تراشی کے خان صاحب کو اس کے اوپر تعاون کر کے اس کو معاملے کو حتمی انجام تک پہنچانا چاہیے. اگر اس میں حکومت ملوث ہے, اگر اس میں وہ لوگ ملوث ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں, تو پھر اس کی انکوائری جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہو سکتی کہ آپ, یہ تو پنجاب میں اور بلکہ پورے پاکستان میں عام ہے کہ کسی مخالف کو پھنسانا ہو تو ٹانگ میں گولی مار لو, اس کی میڈیکل رپورٹ بناؤ اور اس کے اوپر مقدمہ FIR درج ہو جاتی ہے, پھر وہ بیچارہ سوائیاں دیتا پھرے. تو یہ معاملہ جو ہے نا فشی ہے, لیکن شکر ہے اللہ کا, میں کہتا ہوں کہ یہ جس کا بھی پلان تھا جو بھی تھا, اس میں کسی کی یعنی کسی لیڈر کی جان نہیں گئی, اور ہمیں وہ سین نہیں دیکھنے کو ملا جو بے نظیر کی شہادت کے اوپر ہم نے دیکھا تھا, اور پھر زرداری صاحب کو نعرہ لگانا پڑا تھا پاکستان کھپے. تو خاص طور تو پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگا رہے, پاکستان خاص طور تو سیدھا لوگوں کے نام لے کے انہوں نے کہہ رہے کہ ان کو ہٹایا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے. اور پھر یہ چیزیں جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے. میں نے آپ کے سامنے سوال رکھ دیے, ابھی انویسٹیگیشن ہوگی, لوگ مجھے بھی برا بھلا کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ عمران خان پہ الزام لگا رہا ہے, تو میں عمران خان پہ بالکل الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں کسی پہ بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں. میں الزام لگانے والوں سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ اس واقعے کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات ہیں ان کا جواب دیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے.